अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम दिन ब दिन तेज़ी से फैल रहा है और दिन रात कुफ्र के अंधेरों में डूबे लोगों के दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर कर रहा है। चाहे मशरिक में फैले ऑस्ट्रेलिया के जजीरे हों या मगरिब में मौजूद अमरीकी रियासतें, यूरोपी या एशियाई ममालिक हों, चाहे वो रूस के बर्फ़ में जमे सर्द इलाके हों या अफ्रीका की गर्मी में जलते जंगल, हर खित्ते, हर मुल्क से लाखों लोग दिन रात इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जिनमें से चंद एक अपनी कहानियां सोशल मीडिया पर शेयर करते और वायरल हो जाते हैं, और लाखों ऐसे हैं कि जिनकी रिवर्ट स्टोरीज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। आज भी मैं ऐसी ही इस्लाम कबूल करने वाली एक नहीं बल्कि दो खवातीन के इंटरव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें से एक बहन का ताल्लुक इंग्लैंड से है और दूसरी बहन का ताल्लुक रूस से आज़ाद होने वाली रियासत उज़्बेकिस्तान से है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको दोनों में से कौन सी कहानी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी, इंग्लैंड की एबनोई की या उज़्बेकिस्तान की हुरिया की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम एबनोई है, मैं स्टॉकहोम से हूँ और मुझे इस्लाम कबूल किए तकरीबन 1.5 साल से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया है। स्टॉकहोम में गैर मुस्लिम के तौर पर रहना बहुत आसान था। सब लोग तकरीबन एक जैसे हैं। लेकिन मुसलमान बनने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अब लोग थोड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। अब हम जिस नए इलाके में रहते हैं वहाँ हम एक मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा हैं। मेरे इर्द गिर्द के सब लोग मुसलमान हैं और ये बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, वाकई हैरत अंगेज लोग। इस्लाम से पहले मेरा कोई मज़हब नहीं था, यानी मैं खुद को एथियस्ट कहती थी। लेकिन मैं मुकम्मल एथियस्ट भी नहीं थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि कोई खुदाई ताकत ज़रूर मौजूद है, लेकिन बस ये नहीं जानती थी कि वो ताकत क्या है। मेरे वालिदैन ज़्यादा मजहबी नहीं थे। मेरी वालदा ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में कुछ मजहबी हो गई थीं। वो भी मेरी तरह हमेशा मानती थीं कि कोई खालिक है। इंग्लैंड में रहते हुए कुदरती तौर पर लोग ईसाइयत की तरफ चले जाते हैं। मेरी वालिदा ने चर्च जाना शुरू किया, फूड बैंक में काम किया। ये उस वक्त की बात है जब वो तलाक के बाद मेरे वालिद से अलग हो गई थीं। शायद उन्हें चर्च से एक ताल्लुक, लोगों से मेल जोल और इत्मीनान मिला होगा। चूँकि वो बरतानवी थीं, इसलिए उनके लिए ईसाइयत फितरी इंतखाब था। लेकिन उन्हें भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, इसलिए वो ईसाइयत से 100% मुतमईन नहीं थीं। इसीलिए मैंने भी इस रास्ते पर चलने से एतराज़ ही किया। इस्लाम से पहले मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आम एथियस्ट ज़िंदगी थी। मैं क्लब जाती थी, शराब पीती, घर पर ख़ानदान के साथ बैठकर भी पीती थी। हमारे घर में ये सब नॉर्मल समझा जाता था। लेकिन इस्लाम के बाद मेरी सारी दोस्तियाँ बदल गईं। मेरी पूरी कम्युनिटी बदल गई। मेरी पुरानी दोस्तियाँ स्कूल के ज़माने की थीं और हमारा वाहिद मुश्तरका मशगला था पीना, बाहर घूमना, लड़कों के साथ वक्त गुजारना और एक आम ब्रिटिश नौजवान लड़की की तरह ड्रामे करना और फजूलियात को तफरी समझना। मुझे क्लबिंग पसंद थी, रात गए तक जागना, सुबह 3 बजे टेक अवे से खाना लेना, ये सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा था। इन्हीं मौक़ों पर कभी मजहब पर बहस भी हो जाती थी। इस्लाम के बारे में पहला ख्याल मुझे उस वक्त आया जब मेरी बड़ी बहन ने इस्लाम कबूल किया। उसके इस्लाम कबूल करते वक्त तो मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन शायद 6 माह बाद उसकी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीली ने मुझे हिला दिया। इस्लाम से पहले वो भी मेरी तरह थी, क्लब जाती थी, आम जिंदगी गुजारती थी, लेकिन इस्लाम के बाद वो मुकम्मल बदल गई। उसका मिजाज, उसका रवैया, सब कुछ। हम बहनें आपस में एक दूसरे की चीज़ें चुरा लिया करती थीं, जैसा कि सब बहनें करती हैं, लेकिन इस्लाम के बाद उसने ये सब छोड़ दिया। वो पुरसुकून, पुरएतमाद और मुतमईन हो गई। हालांकि बाहर की दुनिया, हत्ता कि हमारे कुछ रिश्तेदार भी उसे बुरा भला कहते थे, लेकिन वो मजबूत और पुरसुकून रही।
یہیں سے میری اس سے بحثیں شروع ہوئیں۔ یہ بات تقریباً 8 سال پرانی ہے۔ میں نے اس سے وہی سوالات پوچھے جو اکثر نئے مسلمان بہنوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ کیا تم یہ کسی لڑکے کے لیے کر رہی ہو؟ لیکن اب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو جانتی ہوں کہ وہ بالکل اخلاص سے مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے عیسائیت، بدھ مت سب پر غور کیا اور کسی دباؤ میں نہیں آئی۔ وہ اس وقت سنگل تھی، کسی مسلم بوائے فرینڈ کے زیر اثر نہیں تھی، اور اسلام کے بعد وہ بہترین بہن بن گئی، جیسی اچھی بہن کی شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ جب میری بہن مسلمان ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا، روزے بہت لمبے تھے۔ ایک دن ہم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے کہا، امی آپ کو پتہ ہے نا وہ اب مسلمان ہو گئی ہے۔ امی چونک گئیں، نہیں وہ نہیں ہوئی، اور فوراً ہی رونے لگیں۔ بولی، نہیں وہ بس وقتی طور پر یہ سب کر رہی ہے۔ میں نے کہا، نہیں امی وہ واقعی مسلمان ہے۔ پھر جب بہن گھر آئی تو اس نے کہا، جی ہاں امی میں مسلمان ہوں، آپ کو معلوم نہیں؟ یہ سب سن کر امی بہت افسردہ ہو گئیں۔ انہیں لگا شاید وہ شدت پسند ہو گئی ہے یا کسی نے اسے ورغلا لیا ہے، حالانکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خود سے علم حاصل کر رہی تھی اور اس نتیجے پر پہنچی تھی۔ امی شروع میں بہت اداس تھیں، مگر بہن کی شخصیت اتنی بدل گئی کہ کوئی بھی اسے چاہے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ امی بھی رفتہ رفتہ اسلام میں دلچسپی لینے لگیں۔ امی چرچ والوں سے سوال کرنے لگیں کہ یہ ایسے کیوں ہے یا یہ ویسے کیوں نہیں۔ امی نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو گئیں۔ در حقیقت میری بہن ہی وہ چنگاری تھی جس نے ہمارے گھر میں اسلام کی شمع جلائی۔ وہی ہمارے مسلمان بننے کا ذریعہ بنی، میرے لیے، میرے شوہر کے لیے، میرے بھائی کے لیے۔ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا سوچا، اس وقت میرا ایک 3 سال کا بچہ تھا۔ میں 6 سال سے شادی کے بندھن میں تھی۔ اسلام قبول کرنے سے میرا طرز زندگی اسلامی طرز زندگی جیسا ہی تھا۔ میں نے شراب چھوڑ دی تھی، سور کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب میں تھک گئی تھی۔ میں ایک سنگل ماں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، جو اب بھی میرا شوہر ہے۔ ہم ایک ہفتے کے لیے الگ ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں رہنمائی چاہیے۔ اور سبحان اللہ، وہ پہلا قدم اس نے اٹھایا۔ اس کے لیے زیادہ مشکل تھا کیونکہ اس کا خاندان غیر مسلم تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے 2 ہفتے پہلے شہادت لی۔ ہم دونوں بیونسے کے کانسرٹ پر گئے تھے۔ وہاں ہم نے اپنے رشتے کے بارے میں بات کی۔ واپسی پر وہ سیدھا مسجد گیا۔ روز مجھے دین کی باتیں بتاتا، میری بہن اور اس کا شوہر بھی۔ 2 دن میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ 2 ہفتے بعد میں نے بھی کر لیا۔ میں نے گھر پر ہی کلمہ شہادت پڑھا، مسجد نہیں گئی۔ میری بہن، اس کا شوہر، میرا شوہر، بچے سب موجود تھے۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی اور کلمہ پڑھا، اور وہ لمحہ سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ میں نے دوست کھوئے مگر اسلامی بہنیں پالیں۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ میری بہن، ہم دونوں کے درمیان برسوں بحثیں اور باتیں ہوتی رہیں، لیکن آخرکار مجھے ہدایت آ گئی۔ 1.5 سال پہلے میں نے اپنی بہن کے سکون کو دیکھا، اس کے بچوں کی تربیت کو دیکھا، اس کی ماں اور بیٹی کے طور پر کردار کو دیکھا، اور بس دل نے چاہا کہ میں بھی اسی کا حصہ بن جاؤں۔ پھر میرے شوہر، میں اور میرا بھائی تینوں مسلمان ہو گئے، اور اب انشاءاللہ کچھ اور بہنیں بھی غور کر رہی ہیں۔ میری بہن ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں مسلمان بنوں، لیکن اس نے کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا، نہ ضد کی نہ بحث کی، بس صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اب میں جانتی ہوں کہ یہی ایمان ہے۔ جب میں نے شہادت لی تو سارے بچے ہمارے ساتھ تھے، ماحول بہت پرسکون تھا۔ بعد میں میری بہن نے مجھے ایک لمبا واٹس ایپ پیغام بھیجا کہ وہ برسوں سے یہ لمحہ چاہتی تھی۔ الحمدللہ، اللہ نے میری دعا قبول کی۔ پھر میں ایک اسلامی ریٹریٹ پروگرام میں گئی۔ شروع میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، میں نے بک کر لیا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ میں بولی، نہیں میں نہیں جا رہی، لیکن الحمدللہ میں گئی۔
اور وہ میرے ایمان کے لیے بہترین تجربہ ثابت ہوا۔ میں خود کو اسلام سے کچھ دور محسوس کر رہی تھی، مگر وہاں جا کر میں دوبارہ جڑ گئی۔ میری بیٹی صرف 5 سال کی ہے، مگر وہ اسلام سے بہت خوش ہے۔ اب میں اسے سکھا سکتی ہوں اور وہ فخر سے کہتی ہے، میں مسلمان ہوں۔ اسلام نے میری زندگی بچائی، میرے شوہر کی، ہمارے خاندان کی، ہماری آئندہ نسلوں کی۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ میرا پیغام ان غیر مسلموں کے لیے جو کسی مذہب کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا شہادت کے قریب ہیں، اگر آپ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کے دل میں روشنی ڈال دی ہے۔ دنیا کے شور کو نظر انداز کیجئے، کیونکہ آخر کار آپ اکیلے ہی دنیا میں آئے ہیں اور اکیلے ہی واپس جائیں گے۔ بس آپ سب کے لیے یہی میری نصیحت ہے۔ ہیلو، السلام علیکم، میرا نام حوریہ ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام کرسٹینا تھا اور میری پیدائش ازبکستان میں ہوئی۔ میری عمر 35 سال ہے۔ میں نے عام اسکول سے تعلیم حاصل کی اور میری زندگی مکمل طور پر ایک سوشل زندگی تھی۔ میں ایک بہترین طالبہ تھی اور میں نے موسیقی کے اسکول میں بھی تعلیم حاصل کی۔ میرا اور میرے والدین کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، اچھی نوکری پاؤں اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب زندگی گزاروں۔ اسکول کے بعد میں نے ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، جو کہ روس کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ میرے پاس 2 ڈگریاں ہیں، ایک اکنامکس میں بیچلر اور دوسری فائنینس میں ماسٹرز۔ اس کے بعد مجھے ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی میں بطور فائنینشیل کنٹرولر اچھی ملازمت مل گئی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میں نے اپنی نوکری جاری رکھی۔ میرے بچپن میں میرا خاندان زیادہ مذہبی نہیں تھا۔ ہم پورے سال میں صرف چند عام آرتھوڈاکس یعنی عیسائی تہوار مناتے تھے۔ ہم چرچ بہت کم جاتے تھے، شاید کئی سالوں میں ایک بار۔ تو ہماری زندگی دراصل ایک عام سی سماجی زندگی تھی۔ اسلام سے پہلے میری زندگی کا مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا، نوکری کرنا، پیسے کمانا اور گھر لینا، بس یہ سب کچھ تھا جو کہ تقریباً ہر عام انسان کا گول ہوتا ہے۔ اگر بات کریں اسلام کی تو میں ازبکستان کے مسلمانوں کو جانتی تھی۔ میرے کچھ مسلمان دوست تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ اچھے لوگ ہیں، مگر ان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں جو انہیں نمایاں یا مجھ سے منفرد بناتی ہو، کیونکہ وہ زیادہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے، وہ بس عام سے لوگ تھے۔ لیکن مجھے وہ پسند تھے کیونکہ وہ اخلاق و کردار کے حساب سے اچھے انسان تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے اسلام کے بارے میں کچھ خاص معلوم نہیں تھا۔ نہ عبادت کرنی آتی تھی، نہ کچھ اور۔ میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا وہ سب اسلام قبول کرنے کے بعد سیکھا۔ تو پھر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے آخر اسلام کیوں قبول کیا؟ میں نے اسلام کسی روایت، کسی دباؤ یا کسی انسان کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ میرا اسلام قبول کرنا خالصتاً دل کا فیصلہ تھا۔ بس میرے کچھ اچھے دوست تھے جو دھرم بدل کر مسلمان ہو گئے تھے، اور اسلام کے بعد ان کی زندگی میں جو سکون اور اطمینان تھا، اسے دیکھ کر میرے دل نے چاہا کہ میں بھی اسلام قبول کروں۔ جو لوگ ازبک نہیں ہیں ان کے لیے یہ بات تھوڑی حیران کن ہو سکتی ہے، مگر روس سے آزادی کے بعد جتنی تیزی سے اسلام ازبکستان میں پھیلا ہے، اسے دیکھ کر کسی بھی ازبک کے لیے یہ کوئی حیران کن عمل نہیں ہے۔ میں اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، بلکہ جب اسلام قبول کیا تب بھی سب کچھ سیکھنے کا عمل روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ شروع میں جب میں نے نماز پڑھنا شروع کی تو مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ میرے دوست شاید یہ دیکھ کر ہنستے بھی تھے، لیکن آج اسلام میں مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کا سب سے قیمتی پہلو اس کی روحانیت ہے۔ صرف نماز، روزہ یا مسجد جانا نہیں، بلکہ دل کا عمل، دل سے اللہ کی محبت ہے۔ میرے لیے اسلام واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے اسلام نصیب ہوا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے زندگی کا اصل مقصد اور ذائقہ ملا۔
اسلام سے پہلے زندگی مشکل لگتی تھی، لیکن جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، تب سب کچھ آسان اور بامعنی ہو جاتا ہے۔ جب میں مسلمان ہوئی تو کچھ عرصے تک میرے والدین کو علم نہیں تھا اور میں انہیں بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پائی۔ پھر میں نے ایک مسلمان سے شادی کر لی۔ تب بھی میرے والدین کو یہ بات نہیں پتہ تھی۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ میرا شوہر اپنے دھرم پر رہے گا اور میں اپنے دھرم پر، حالانکہ میں 1 سال سے مسلمان تھی۔ انہیں 3 سال بعد تب پتہ چلا جب میرا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ کوئی آبجیکشن نہیں کر سکیں گے اور تب ان کے پاس اسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ ان کے لیے تسلی کی بات تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرا گھر ہے اور ہم خوش ہیں، لہٰذا انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ابتدا میں کچھ نمازیں ہی پڑھنا شروع کیں، پھر آہستہ آہستہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی۔ در حقیقت نماز کوئی لمبا یا مشکل عمل نہیں، صرف 5 منٹ کا کام ہے، اور اس سے ہم اپنے خالق کے حضور اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر خوشگوار فرض ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صرف چند منٹ لگتے ہیں اور انسان اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سے محبت کا سب سے بڑا مظہر اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہی محبت کی اصل شکل ہے۔ جب ہم اپنے ہر عمل میں یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ احساس ہمیں سکون دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جب میں کھانا پکاتی ہوں تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں قرآن پڑھتی ہوں، اگرچہ عربی نہیں آتی اس لیے رومن حروف میں پڑھتی ہوں، اور اگر پڑھنے میں کچھ غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کے فرشتے اسے درست کر دیتے ہیں، اور ہمارا تلاوت کیا ہوا قرآن آسمان تک درست انداز میں پہنچایا جاتا ہے۔ میرے لیے رمضان ایک روزانہ عید کی طرح ہوتا ہے، خوشی، روحانیت اور برکتوں کا مہینہ۔ بظاہر روزہ مشکل لگتا ہے مگر حقیقت میں آسان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہر کام میں آسانی عطا کرتا ہے۔ ہم شام کو افطار کے وقت مل جل کر کھانے کھاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو دل میں کمی محسوس ہوتی ہے اور اگلے رمضان کا انتظار رہتا ہے۔ میں تمام مسلمانوں کو یہی نصیحت کرتی ہوں کہ آج کے مشکل دور میں سب سے اہم بات سادگی، عاجزی اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فرضوں کو ادا کرنا ہے۔ اللہ سے محبت رکھیں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، یہی سب سے معزز عمل ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نرمی، صبر اور مہربانی سیکھتے ہیں۔ وہ ہر ایک کے لیے رحمت تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھے نہیں بھی تھے۔ یہی اصل محبت کا جوہر ہے۔ بس یہی میری مختصر سی کہانی تھی، اور آخر میں اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو نصیحت کروں گی کہ آپ کے پاس ایمان کی عظیم دولت ہے، اس کی قدر کریں، اور اگر کوئی شخص اس دولت کے ہوتے ہوئے بھی جہنم میں چلا جائے تو اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔